मासूम मिल्लत शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत की, आप हज़रात उलमाए किराम की, आप हज़रात अपनी अक़ीदत की निगाहों से मुलाहिज़ा करें और इस्तक़बाल करें। हक़ुल कमर भाई और उनके तमाम तर साथी इस्तक़बाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर खातूने जन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत शेर सुन्नत, शेर जश्न सुन्नत, मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल ये अल्लाह। तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत का इस्तक़बाल हो रहा है और बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो हजरात जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आइए बिला तबीद व ताख़ीर हजरत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर खातूने जन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर, अहबाब अहले सुन्नत, हाज़रीन महफ़िल, स्टेज पर मौजूद जुमला उलमाए ज़मीन एहतराम, तरफ़दार मसलके आला हज़रत, हो रहा है 1:45, मुबल्लिगाने दीन व मिल्लत, बिलख़ुसूस शहज़ादे हुज़ूर नासिर मिल्लत व उस्तादुल उलमा खलीफ़े मुशाहिद मिल्लत हज़रत मुफ्ती रियासत हैदर हनफी साहब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिदे मिअत माजिया मुक़य्यद मिल्लत ताहिरा गव्वाज़े बहरे मारिफत इमामुना व इमामुल मुमिनीन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरवाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, मियाँ ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। रात का ये पहरा गया और एक खूबसूरत सैयदा कायनात शहज़ादी रसूलुल्लाह उम्मुल हसनैन ज़ौजे मौलाए कायनात, किसी ने कहा शायर ने कि मरियम अज़ निस्बत ईसा अजीज़, हज़रत मरियम सिर्फ एक निस्बत कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, हमें अजीज़ हैं, लेकिन हुजूर की शहज़ादी का आलम क्या है कि हुजूर की शहज़ादी भी है, ये भी निस्बत है, हसनैन करीमैन की वालिदा है, ये भी निस्बत है, और मौला अली की ज़ौजा है एक, ये भी निस्बत है। तो ये कितनी अजीज होगी ईमान वालों को। ये उर्से सय्यदा कायनात
ہمارے وجول بھائی شاید کہیں ہیں یہاں پر، میری نظر میں نہیں آ رہے ہیں مگر، ہے نا، بیٹھے تھے وجول بھائی، ہے نا، 4 سال ہو گئے یا 5 سال کم و بیش وجول بھائی تھے اور آزاد بھائی، آصف بھائی وغیرہ، تو کہنے لگے کہ حضرت آپ آ گئے ہیں تو اس سے مولا کائنات، اس سے خاتون جنت ہو جائے۔ یاد ہے پہلے ہم لوگ اوپر کیا کرتے تھے، سال گزشتہ کچھ اور، وہ جو درخت لگایا تھا وہ اور بڑا، تو گالے پہ کیا۔ آج میں بڑا خوش ہوا کہ وہ جو بیج لگایا تھا آج وہ الحمدللہ اس طرح پھل دے رہا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ آپ نے یہ کہ بعد دیگرے نعتوں، مناقب اور تقاریر بھی سماعت فرما لی، اور یہ رمضان المبارک کی پر بہار راتیں، مبارک راتوں میں مبارک اور پاک ذاتوں کا ذکر ہو جائے تو میاں یہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ان مالکوں کے دربار وہ ہوتے ہیں جو جس سے چاہتے ہیں اپنا ذکر کروا لیا کرتے ہیں۔ بڑی ذات ہے، بڑی بارگاہ، اور سبحان اللہ وہ جلسہ ہو گیا۔ اپنی تو یہ کامیابی ہو گئی کہ ہم نے اس کے اندر شرکت کر لی۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میں یہاں پر ذکر کر دوں، حضور معصوم ملت کا عرس گزرا، عرس معصوم ملت کے اندر جب یہاں پر جو ذکر ہونے لگا میرے ذہن میں بات آئی ہاشم بھائی، عرس معصوم ملت میں رات بھر حیدر حیدر ہوتا رہا، رات بھر حضور کے گھرانے کا چرچا ہوتا رہا۔ تو یہ وہ گھرانے ہیں جو کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ معصوم ملت کے عرس میں حیدر حیدر ہوتا رہا، سیدہ کائنات نے اپنے عرس میں معصوم ملت کا چرچا کروا دیا۔ کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ بہت کچھ ذہن میں باتیں ہیں، بہت کچھ مضامین ہیں، اور سحری کا خیال بھی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے آج روبرو ہوئے ہیں تو بہت کچھ بیان بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور سیدہ کائنات کا ذکر ہے، ان کی محفل ہے، اور آپ کے سامنے مناظر بھیا نے کہا عرس ہے، ہوتے ہیں بہت، یہ عرسوں کا عرس ہے نا، یہ وہ عرس ہے جس کے اندر شرکتیں کر لو میاں۔ میرے آقا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا تھا عاشق اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اعلیٰ حضرت کہ شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے جب پردیسیاں یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ اس انکلیشور کی سرزمین پر، اس گجرات کی دھرتی پر ہم لوگ سیدہ کائنات کے ماننے والے، ہم لوگ اہل بیت مصطفیٰ کی گیت گانے والے، ہم لوگ نبی کے گھرانے پر مر مٹنے کا دم رکھنے والے، ہم لوگ نبی کے گھرانے کی خیرات پر پڑھنے والے، ہم لوگ نبی کے نام لیوا، ہم لوگ نبی کے گھرانے کے عاشق، ہم لوگ عاشقان اہل بیت آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ وقت ہوتا میں تفصیل سے بتاتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک ذکر بتاؤں، بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں تو روایات بھی بڑی لانا پڑتی ہے، بڑوں کا چرچا ہوتا ہے تو باتیں بھی بڑوں کی ذکر کرنا پڑتی ہے۔ ہم چھوٹے لوگ چھوٹے منہ کیا بات کریں، بارگاہیں بڑی ہیں، عظمتیں بڑی ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق، ذرا زور سے تو کہہ دو سبحان اللہ، وہ نبی کا یار ہے، وہ یار خار ہے، وہ نبی کا پیارا ہے، وہ نبی کا لاڈلا ہے۔ نبی نے اللہ اکبر ہجرت کی رات میں جس کو اپنے ساتھ میں لیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام بخاری نقل کر رہے ہیں، اے انکلیشور کے لوگوں، اے گجرات کی سرزمین اور گرد و نواح سے آنے والے لوگوں، میں بات بڑی کر رہا ہوں اور بڑوں کی کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فرماتے ہیں، سنو یہ شان یہ ہے ان کی کہ نبی نے انہیں دنیا ہی میں جنت کا مزہ سنایا ہے۔ شان ان کی یہ ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ میں نے سب کا قرض
وعدہ دے دیا ہے, سب کی ادائیگی کر لی ہے, لیکن ایک صدیق باقی ہے, قیامت میں دینا ہے. یہ وہ ہے اللہ اکبر جو افضل البشر بنے, بعد الانبیاء بنے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قالا قالا ابو بکر ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اے لوگوں, صدیق کا پیغام یاد رکھنا. میرا پیغام یہ ہے, اگر نبی سے سچی محبت کرنا ہے اور وہ محبت چاہتے ہو کہ حضور قبول کر لے, تو اہل بیت مصطفیٰ سے تمہیں الفت کرنا پڑے گی. حسنین کریمین کا ذکر کرنا پڑے گا, زہرا کا ذکر کرنا پڑے گا, امام باقر کا ذکر کرنا پڑے گا, امام جعفر کا ذکر کرنا پڑے گا, اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. اور کہنا ہوگا اگر عبادات بارگاہ رسول اللہ میں قبول کروانی ہے, محبت بارگاہ رسول اللہ میں قبول کروانی ہے, تو کہنا پڑے گا کیا بات رضا اس زمانستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت مصطفیٰ, عرس حضور خاتون جنت, خاندان مظہر اعلی حضرت. زور سے بولو سبحان اللہ. تم نہ بولو اپنا, تو یہ وہ ذکر ہے جو انشاءاللہ یہ جو نیکی کا فرشتہ ہے نا وہ لکھ رہا ہے, میزان عدل میں جائیں گے اور نامہ اعمال تولے جائیں گے. اور یہ وہ بڑوں کی مالکوں کی محفل ہے کہ سبحان اللہ, اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یہی آخرت میں سرخروئی کا باعث بنیں گے, ہے نا انشاءاللہ. سنو, آقا ارشاد فرماتے ہیں, شفا شریف امام قاضی عیاض نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور نزہۃ المجالس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عبد السلام صفوری رضی اللہ عنہ بھی لے کے آئے ہیں. آقا فرماتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ من النار. آقا کہ میرے آل کی معرفت تمہیں دوزخ سے آزادی دلوا دے گی. بے شک. آگے آقا فرماتے ہیں وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علی الصراط, کہ اہل بیت کی محبت پل صراط سے گزرنے کا ایک پاسپورٹ ہے. آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والولایت لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان من العذاب. اہل بیت کی ولایت, ان سے دوستی, یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے حفاظت کروا دے گی. اہل بیت کی یہ ولایت, ان سے دوستی تمہیں جہنم سے آزادی دلوا دے گی. روایات میرے ذہن میں کثرت سے ہیں, ایک روایت سنو اور اس کے بعد میں اپنا موضوع آگے بڑھاؤں. اور یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ سلسلۃ الذہب ہے, ایک سونے کی کڑی ہے. کیسے سلسلۃ الذہب ہے میں بتاؤں گا. فرماتے ہیں حدثنا علی بن جعفر, امام جعفر کے شہزادے ایک علی ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے نا, جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرماتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اخبرنی اخی, اپنے بھائی موسیٰ بن محمد, امام موسیٰ کاظم سے روایت کر رہے ہیں. وہ امام موسیٰ کاظم سے روایت کر رہے ہیں. ابی, وہ اپنے والد, عن جدہ علی بن ابی طالب, وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا مولا کائنات سے نقل کر رہے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال, آقا نے امام حسن کو ہاتھ تھاما ہے, آقا نے امام حسین کا ہاتھ تھاما ہے. ہاتھ تھامنے کے بعد آقا فرماتے ہیں فقال من احبنی واحب هذین, یاد رکھو جس نے مجھ سے محبت کری اور ان دو شہزادوں سے محبت کری, واباہما, اور ان کے والد مولا کائنات سے محبت کری ہے. اب آگے آقا فرماتے ہیں وامہما, اور ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سے جس نے محبت کری ہے, کانا معی فی درجتی یوم القیامہ, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بتائیں سورج سوانے پر ہوگا, لوگ بتائیں کہ عالم سختی کا یہ ہوگا, لیکن اگر محبت ہوگی خاتون جنت سے, محبت ہوگی حسن و حسین سے, محبت ہوگی
مولا علی سے محبت ہوگی آقا سے تو آقا فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ میں جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ پریکٹس نہیں شروع کری ہے کہ قبرستان میں بولیں, کبھی کر لیں گے تو پھر تمہارے سامنے بھی بولیں گے. ابھی تو بولو, سبحان اللہ. ابھی تو منہ کھولو. سبحان اللہ. ایمان والے وہ ایمان والے قبرستان میں بھی بولتے ہیں تو وہی عقیدے سے یہ تو ایمان والے ہیں سن رہے ہیں نا. تم بولو نا. سبحان اللہ. دیکھو میں آگے روایات بیان کرنے لگ گیا. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ روایات میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. ایک بات میرے ذہن میں آئی, توجہ توجہ ذہن حاضر رکھنا. ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, ہم نمازیں ادا کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور خالی ہم نہیں کرتے, سارا دن نہیں کرتا. اور خالی اب نہیں ہوتی, ہوتی آئی ہے, ہوتی رہے گی, ہے نا. توجہ توجہ. جب ہم سجدہ رب کو کر رہے ہیں, رکوع رب کو کر رہے ہیں, تشہد رب کے لیے ہے, قیام رب کے لیے ہے, قاعدہ عقیدہ کے اندر آپ کہتے ہو, ذرا زور سے تو کہہ دو, سبحان اللہ. صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. سبحان ذرا زور سے اے اللہ درود بھیج حضور پر اور حضور کی آل پر. آگے کہتے ہو اے اللہ برکتیں بھیج حضور کی آل حضور پر اور حضور کی آل پر. آج ناسبی چلا ہے ذکر اہل بیت مٹانے. ارے جہاں جہاں رب کا سجدہ جا رہا ہے وہاں وہاں ذکر فاطمہ جا رہا ہے, جہاں جہاں رب کا رکوع جا رہا ہے وہاں ذکر فاطمہ جا رہا ہے. میں کہنے لگ گیا لبنان والا ہوں, 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہا ہے, ذکر فاطمہ کر رہا ہے, ذکر حسن و حسین کر رہا ہے, ذکر اولاد فاطمہ زہرا کر رہا ہے. چاہے کہیں کا ہو, ہندوستان کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو, مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, بلکہ یہی نہیں, غوث ہوگا ذکر فاطمہ کرنا پڑے گا, ابدال ہوگا ذکر فاطمہ کرنا پڑے گا, ابدال ہوگا ذکر فاطمہ کرنا پڑے گا, ولی ہوگا جو ہوگا. نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک نماز میں نبی کی آل کا ذکر نہیں ہو جائے گا, نبی کی آل پر درود نہیں ہو جائے گی. میں کہنے لگ گیا توجہ اے انکلیشور کر کے لوگوں, تم سے کہا جاتا ہے نا کہ آقا نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو بے شک ہے, اس لیے کہ نماز میں سجدہ رب کو ہو رہا ہے, درود نبی پر اور آل نبی پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. مودی سے پاک میں سنانے لگ گیا جلدی جلدی. مجھے خیال ہے بہت زیادہ کہ وہ آپ کے سامنے وہ سحری کا وقت ہونے والا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ترضین یا فاطمہ, یا فاطمہ الا ترضین, اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہ ہو ان تکونی سیدتا نساء المومنین, کہ تم ساری مومن عورتوں کی سردار ہو, ساری مومن عورتوں کی سردار ہو. توجہ, او سیدتا نساء حاضر الامہ. شک راوی راوی کہتے ہیں یہ بھی میرے آقا نے کہا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو. آگے توجہ, اور سے فاطمہ الزہرا سنو حدیث ہے, میں پھر آگے اس کے اوپر کلام کروں گا. آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا, فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَمَا ابْنَتِي بَضَةٌ مِّنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا أَذَاهَا. فاطمہ بے شک میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے, اور جو اسے ایذا دیتی ہے وہ چیز مجھے ایذا دیتی ہے. جو
اسے پریشان کرتی ہے، وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اسے ایذا دیتی ہے آقا فرماتے ہیں وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ توجہ ذہن حاضر رکھنا ذرا، میرے آقا فرمائے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے آقا ارشاد فرمائے فاطمہ سے جو محبت کرے گا، جو محبت کرے گا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آنے لگ گئی، اسے بھی سنتے چلو۔ میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ ادھر آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں ذرا ذہن آپ کا قریب کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ ذہن حاضر رکھنا، یعنی آقا نے بتا دیا اگر آقا کی چشم رضا تمہیں حاصل کرنی ہے تو آقا کی شہزادی سے بھی محبت کرنا پڑے گی اور آقا کے شہزادوں سے بھی الفت کرنا پڑے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، میں بہت تیزی سے بیان کر رہا ہوں، ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ایک فضیلت سیدہ کو جو حاصل ہے، ایک فضیلت جو طیبہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ ساری فضیلتوں سے پر فوقیت لے جائے، وہ یہ ہے کہ حضور کی نسل پاک آپ سے چلی ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضور کی نسل پاک آپ سے چلی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں ضمنی طور پر، میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں نور بنت نور۔ واہ واہ واہ۔ ذرا زور سے، سیدہ کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ نور ہے۔ وہابی کہتا حضور نور نہیں، اعلیٰ حضرت بولے وہابی تیرے منہ پہ لعنت ہزار، ارے آقا تو نور ہے، ان کا گھرانہ نور والا ہے، اور سنی جو ان سے محبت کر لے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ توجہ، نور، نور۔ شہزادی رسول اللہ کو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ نور۔ آگے فرماتے بنت نور، یعنی کہ نور کی شہزادی ہے، زوج نور، ایک نور کی اہلیہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ نور خود ہے، نور کی شہزادی ہے، نور کی اہلیہ ہے، وَأُمِّ نور و نور، واہ واہ واہ۔ نور کی والدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأُمِّ نور وَأُمِّ نور نور، نور خود ہے، نور بنت نور ہے، یعنی شہزادی بھی نور کی ہے، آقا کی شہزادی ہے، وہ اللہ اکبر زوج نور، وہ ام نور و نور، یعنی کہ دو نور کی والدہ ہے۔ ایک نور سے اعلیٰ حضرت نے مراد امام حسن کو لیا ہے، ایک نور سے اعلیٰ حضرت نے مراد امام حسین شہید کربلا کو لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنا قصیدہ لکھتے ہیں، میں کہنے لگ گیا فاطمۃ الزہرا شہزادی رسول اللہ اللہ اکبر ام الحسنین کے بارے میں بہتوں نے اشعار لکھے ہوں گے، بہتوں نے ایمان والوں نے مدح سرائی کری ہوگی، اور ایمان والوں کا شے وہی یہی ہے کہ مالکوں کے دربار کی باتیں کرتے ہیں، آقاؤں کی باتیں کرتے ہیں، کتوں کا عالم ہی یہی ہوتا ہے کہ مالکوں کے دربار کی وفاداری میں کوئی رکا اور کوئی دغدغہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ توجہ، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور خود ہے، نور کی شہزادی ہے، نور کی اہلیہ ہے، اور دو نور کی والدہ ہے۔ ایک شعر کے ایک مصرے میں میرے رضا نے پنجتن پاک کو جمع کر دیا ہے، جو ایک شعر میں پنجتن پاک کو جمع کر دے۔ تاریخ سے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی ہے تاریخ 14ویں صدی کا سب سے بڑا عاشق رسول اللہ، عاشق اہل بیت کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت مصطفیٰ۔ ذرا زور سے بولو، نور خود ہے، کیا بات ہے۔ بنت نور، شہزادی نور کی ہے، زوج نور ہے، ام نور و نور۔ ذرا زور سے
دو نور کی آگے فرماتے ہیں نور مطلق کی کنیز. سبحان اللہ. وہ تو نور حقیقی ہے رب نا, اس کی کنیز, اس کی بندی اللہ رے لہنا نور کا, اللہ اللہ رے لہنا نور کا. یہ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اب میں تعریف کیا کر سکتا ہوں ان کی کہ یہ تو جس سمت سے دیکھتا ہوں یہ الگ ہی نظر آتی ہے. ایک شعر میرے ذہن میں آیا, جلدی جلدی وہ سنو. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا میں نے اسے نقل کر لیا اور میرے ذہن میں وہ پہلی مرتبہ ہی آیا تو میں نے کہا وہ میں ذکر کروں. فرماتے ہیں کیا غم رضا ہو عبد خدا امت نبی حضرت, کیا غم رضا ہو اعلیٰ حضرت, کیا غم رضا ہو عبد خدا امت نبی آل رسول پر طریق نجات. آل رسول پر طریق نجات. اگر نجات چاہیے تو آل رسول کے طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھو میرے ذہن میں بہت کچھ مضامین ہے. ایک بات میرے ذہن میں آئی, ایک اللہ والے درسگاہ میں جب تک ان کی دو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی نہ تو ادب ہی آتا ہے اور نہ ہی تو انسان کو صحیح معنوں میں صوفیت سمجھ میں آتی ہے. کیا بات ہے, واہ. وہ کون ہے جانتے ہو؟ صوفیوں کے امام حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. بہت دعائیں مانگی ہوں گی شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ نے, لیکن ایک دعا وہ مانگی جو وہ ان کا شعر ضرب المثل بن گیا ہے. اللہ وہ شعر ان کا مشہور اتنا ہوا کہ ہر ایک کی جب تک دعا میں نہیں پڑھ لے وہ مکمل ہی نہیں شاید اپنی دعائیں کرتا ہے. کیا فرماتے شیخ سعدی شیرازی؟ خدایا بحق بنی فاطمہ, اللہ, واہ 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 واہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ. کنی خاتمہ پڑھو یا کنم, اب وہ ایک تفصیل ہے کہ بر قول ایما کنم خاتمہ. توجہ توجہ. اے خدا حضور کی شہزادی کی آل کے صدقے میں, رضا نے کیا کہا تھا؟ نجات حضور کی آل کے طریقے پر ہے نا. اور شیخ سعدی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا نبی کی شہزادی کے آل کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا. یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر ایمان چاہیے ہے تو نبی کی شہزادی کا وسیلہ لینا پڑے گا تمہیں. اور آگے جب یہ شیخ سعدی نے اتنا بڑا وسیلہ لگا دیا اور ایمان مانگ لیا ہے تو تڑپ جاتے ہیں اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا خدا, اے خدا, یا خدا کر قبول, میری دعا رد کر دے یا قبول. منو دست دامان آل رسول, شادی شیرازی نبی کے آل کا دامن نہیں چھوڑنے والا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی نبی کے آل کا دامن نہیں چھوڑنے والا ہے. ہاں. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامن آل رسول, منو دست دامان آل رسول. میں آپ سے انصاف سے بتا رہا ہوں, آج بات اہل بیت کے خلاف کری جاتی ہے. آج وہابی عقل کا اندھا یہ دیو کا بندہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے خلافت معاویہ و یزید. کتاب کا نام یاد رکھنا, نوٹ کرنے والے نوٹ کر لو, لکھنے والے لکھ لو. آج یہاں پر انکلیشور کی سرزمین پر سمجھ جاؤ عقیدے کا اختلاف کیا ہے اور کیا کیا انہوں نے خرابیاں لکھی ہیں. کتاب لکھی جاتی ہے اور کتاب کے اندر لکھا جاتا ہے حسین اعظم کا کھچڑا اگر بناؤ گے تو وہ بنانا حرام ہے, کہو معاذ اللہ. کتاب لکھی جاتی ہے, فتویٰ دیا جاتا ہے حسین کی سبیل حرام ہے. اتنی عداوت نبی سے ہے, اتنی عداوت نبی کی آل سے ہے. کتاب لکھی جاتی ہے, کتاب کا نام خلافت معاویہ و یزید رکھا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر دیوبندیہ کو مولوی محمود احمد عباس دیوبندی لکھتا ہے کہ حسین اگر بچ جاتا تبھی بھی اس کو قتل کرنا واجب تھا, کہو معاذ اللہ. یزید کو امیر المومنین لکھا جا رہا ہے, یزید کو خلیفۃ المسلمین لکھا جا رہا ہے. توجہ, ایک جانب وہابیت کا یہ عالم ہے کہ امام عالی مقام کے بارے میں یہ توہینیں ہو رہی ہے. یہ حضور کی شہزادی کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور اپنی شہزادی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے, کہو معاذ اللہ. کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے, مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے. جب یہ فتنوں کا دور آیا تھا اور یہ فتنے نمودار ہوئے تھے, جانتے ہو اس فتنوں کے دور کے اندر کون ذات تھی جس نے تمہارے ایمان کی حفاظت کری تھی؟ وہ کون تھا جو علم حسینی لے کر میدان
میدان میں آیا تھا وہ کون تھا جو مظہر عباس علمبردار بن کر نہ ہواؤں کی پرواہ کری تھی نہ فضاؤں کی پرواہ کری تھی, میدان عمل میں کودا تھا. وہ کون تھا جانتے ہو؟ ہاں 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 ہاں, اسی کو امام محمد رضا خان کہتے ہیں, اسی کو تاریخ فاضل بریلوی کہتی ہے, اسی کو تاریخ مجدد میت ماضیہ کہتی ہے. حملہ اہل بیت پر ہوا تھا, جواب بریلی سے آ رہا تھا. حملہ 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 اہل بیت کی عظمت پر ہوا تھا, اعلیٰ حضرت قلم چلا رہے تھے. حملہ ہوا تھا اہل بیت کی عظمت پر, اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے, کتابیں تحریر کر رہے تھے. کہا گیا تھا اے احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ حقہ پانی بند ہو جائے گا, یہ کھانا پینا بند ہو جائے گا. کیا کر رہے ہو؟ وہابیت سے تم لڑ لیے ہو, دیوبندیت سے تم نے مورچہ لے لیا ہے, غیر مقلدیت سے تم نے مورچہ لے لیا ہے, ندویت کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے, اور کیا کرو گے؟ رضا نے کہا تھا کیا بات کر رہا ہے؟ اپنا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. امانت تو دیتا ہے نہ کوئی دیتا ہے, کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خاندان مظہر اعلی حضرت. حملہ کیا گیا تھا عظمتوں پر, مزارات اولیاء کی. جواب آیا تھا بریلی شریف سے. لیکن ایک بات میں بتا دوں, جب تک اعلیٰ حضرت کا ذکر پورا نہیں ہوگا, جب تک شعر بیش سنت کا ذکر نہ آ جائے, وہ متن سمجھ میں نہ آئے گا جس میں وہ شرح شعر بیش سنت کی نہ سامنے آ جائے, وہ متن سمجھ میں نہیں آئے گا. بین السطور شعر بیش سنت کا جب تک نہ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا, لیکن نگر نگر کے اندر, ڈگر ڈگر کے اندر, اسی گجرات کی سرزمین پر اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. میں نے تو الحمدللہ فتاوی شعر بیش سنت کے جمع کیے ہیں اور ان کو چھپوایا ہے, جا کر دیکھ لو. یہی پادرا کی سرزمین ہے. چیلنج کیا تھا رضا کو, جواب شیر رضا دے رہے ہیں, جواب شیر رضا دے رہے ہیں. کہاں شیر رضا کو رضا سے الگ کر پاؤ گے ظالموں؟ حقیقت یہ ہے جہاں جہاں رضا ہوگا وہاں وہاں شیر رضا. کسی نے کہا تھا نا مجدد کا تصور تو ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے متن احمد رضا ہوں گے, شرح شیر رضا ہوں گے. لیکن ایک بات کہہ دوں آپ سے, ایک بات سچائی کی کہہ دوں, کرپشن ہر جگہ ہو رہا ہے, کرپشن ہر مقام پر ہو رہا ہے, چاہے وہ کاروباری کرپشن ہو, چاہے وہ دین کے اندر کرپشن ہو, ہر جگہ ہو رہا ہے. لیکن بات یاد رکھنا, ایک ضمنی بات بتاؤں آپ کو, میرے ذہن میں بہت کچھ مضامین ہے. اب کوئی آئے اس دور کے اندر اور کہے اعلیٰ حضرت نے جو کیا ٹھیک ہے, لیکن ہم تو مجدد الف ثانی کو مانتے ہیں. ٹھیک مانو, بولے بس انہوں نے وحدانیت کا خلاف عقیدہ رکھنے والوں کا رد کیا تھا, ہم بس اسی کا رد کریں گے, باقی ہمیں نہیں مطلب. تو بتاؤ سچا مجدد الف ثانی کا ماننے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا. بولے نہیں بھائی, اپن تو مجدد الف ثانی سے آگے نہیں بڑھیں گے. انہوں نے وحدانیت جو خدا کو ایک نہ مانے اس کا رد کیا تھا, اپن بھی وہی کریں گے. اعلیٰ حضرت وہابی دیوبندیوں کا رد کیا, اپن نہیں. تو بتاؤ وہ مجدد الف ثانی کا سچا ماننے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح اعلیٰ حضرت, اس لیے کہ وہ فتنے ان کے دور میں آئے تھے, انہوں نے رد کیا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے دور میں وہابیت کا فتنہ آیا, دیوبندیت کا فتنہ آیا, ندویت کا فتنہ آیا, فرنگی محل کا فتنہ آیا, اذان ثانی کا فتنہ آیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہے نا, جواب دیا. اب تاریخ بدلی شعر بیش سنت کے زمانے میں, کیا بات, تو لیگ کا فتنہ آیا, واہ تو واہ صلح کلیت کا فتنہ آیا, واہ واہ واہ. تو نئے فتنوں نے جب جنم لیا تو گردن مڑوڑی ہے شعر بیش سنت نے, گردن کو توڑا ہے شعر بیش سنت نے. صلح کلیت اور لیگیوں کی گردنوں کو مڑوڑا ہے شعر بیش سنت نے. آج تک چیخیں نکل رہی ہیں, میں نے سنا ہے, میں نے اس چیخوں کو سنا ہے, میں نے ان پھٹے باسوں کو سنا ہے. آج تک چیخیں نکل رہی ہیں. شعر بیش سنت نے جن کی گردن مڑوڑی تھی, آج تک آوازیں آ رہی ہیں. لیکن سنو سنو, جب بدائیوں کی سرزمین پر محسن کا احسان یاد رکھنا چاہیے, محسن کا احسان یاد رکھنا چاہیے. جب بدائیوں کی سرزمین پر کہا گیا تھا آؤ کوئی مناظرہ کر لے ہم سے, اسماعیل دہلوی کے کف لسان کے اوپر
اسماعیل دہلوی کے کفے لسان کے اوپر آؤ مناظرہ کر لے. خلیل احمد بدایونی نام تھا اس کا, آؤ مناظرہ کر لے. تو اس وقت لبیک کہہ کر شیر بیش سنت تو نہ تھے, لیکن ان کا لال تھا جسے تاریخ مشاہد ملت کہتی ہے, اور انہوں نے کہا تھا اور نبکار کیا کر رہا ہے, رضا کے مسلک پر حملہ ہوگا, ابھی رضا کے شیر کا شیر زندہ. بے شک یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. ہماری ہمت ہماری طاقت, سنت سے ہماری ہمت ہماری طاقت, خاندان مظہر اعلیٰ حضرت. موقبۂ شہابیہ اس کے اوپر اعتراضات جب کیے تھے خلیل احمد بدایونی نے, بجنوری نے, تو مشاہد ملت میدان میں نظر آ رہے تھے. اور میں ایک بات بتاؤں کلچ والوں, توجہ ذہن حاضر رکھنا, بہت پیاروں کی باتیں ہیں اور پیاری ہیں. توجہ, بریلی شریف جو ہے اس کو باز بریلی کہتے ہیں, اور ایک رائے بریلی ہے. ایک کیا ہے, رائے بریلی ہے. اور جو بریلی شریف جو اعلیٰ حضرت کی دھرتی ہے اسے باس بریلی کہتے ہیں. جب حضور مشاہد ملت جب للکارا تھا نا رضا کے شیر نے, اور خلیل احمد بجنوری کے پسینے چھوٹے تھے نا, تو تیش میں آ کے اس نے کہا تھا کہ کیا مولانا پھٹے باز کی طرح چلا رہے ہو, تو شیر بیش سنت کے اس شیر نر نے کہا تھا, اے خلیل یہ بریلی کا پھٹا باز ہے, اگر اندر جائے گا چیخیں نکل جائیں گی تیرے. یہ وہی تیور سے وہابی مولوی نے کہا تھا, وہابی مولوی نے کہا تھا 2 اسٹیٹ لگے تھے میرے جد امجد سے, میرے شیر بیش سنت سے. میاں احسان شیر بیش سنت کا 7 نسلیں بھی وقف کر دو خدمت کے لیے نہیں چکا سکتے ہو. ان پر تمہارے باپ داداؤں پر احسان کیا ہے. یہ کہنے کو گجراتی ہو, سچے کے اندر تم گوڑا بستی والے ہو میں جانتا ہوں. بے شک گوڑا بستی کے اندر بچایا ایمان شیر سنت نے, بچایا ایمان شیر سنت کی اولادوں نے ہے, بچایا ایمان شہزادگان شیر بیش سنت نے ہے, بچایا ایمان فاتح کشمیر نے ہے, بچایا ایمان معصوم ملت نے ہے, بچایا ایمان ناصر ملت نے ہے. آج پیسہ آ گیا ہے لیکن سچائی یہ ہے, جب سڑک نہ تھی, روڈ نہ تھے, بیٹھے ہیں مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب سے ملا, پوچھو ان سے کہ شیر بیش سنت کے لالوں نے نہ تمہاری کھپریل دیکھی تھی, نہ ٹپکتے اور مکانات دیکھے تھے. سچائی یہ ہے, پرواہ کری تھی تو مسلک رضا کی کر. مشاہد ملت نے کہا تھا, جواب دیا تھا, شیر بیش سنت کے جب اسٹیج لگے تھے یہ وہی مظہریت کے جلوے تھے. جب اسٹیج لگا تھا تو وہابی مولوی نے کہا تھا حضور شیر بیش سنت سے, مولانا سنی اور سور میں کیا فرق ہے, سنی اور سور میں کیا فرق ہے. وہ چاہ رہا تھا موضوع سے بات گھومے, کچھ ڈسٹرب ہو, کیونکہ اصل نفس مسائل مسئلے کے اوپر تو اس کے پاس جواب تھا نہیں. بولے میں غیب رسول اللہ پر جو موضوع پہ مناظرہ چل رہا تھا, شیر بیش سنت نے اپنا عصا نکالا, کیا کر رہے ہو یہ؟ بولے بہت بعد میں بتائیں گے کیا کر رہے ہیں, اور جب بتائیں گے تو تمہارے منہ سے آواز نہیں آئے گی کیا کر رہے ہیں. اب وہ عصا سے ناپا اور جو بھی 25-50 چھڑیاں گنی, کہا شیر بیش سنت نے میک پہ آ کر, ہاں بتاؤ کیا اعتراض تھا تمہارا ذرا. بولا سنی سور میں کیا فرق ہے؟ بولے 50 ڈنڈوں کا فرق ہے, سنی ہے ادھر سور. سبحان اللہ. اب وہ چاہ رہا تھا مناظرہ گھومے تو ایسا گھوما کہ اس کی گھوم گئی, اس کی گھوم گئی کہ اب ہم کدھر بھاگے. لیکن سچائی یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا تھا, وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا مسلک جو اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف کے اندر زبان و قلم سے عطا فرمایا تھا. ہندوستان, نہ صرف ہندوستان
بلکہ غیر منقسم ہندوستان کے اندر جس شخصیت نے اس کی ترویج و اشاعت کری ہے اس کو شیر بشر سنت زمانہ کہتا ہے، اسی کو مظہر اعلیٰ حضرت کہتا ہے، اور ان کے بعد جنہوں نے خدمت کری ہے انہیں مشاہد ملت کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تاریخ سے تاریخ ملاتا ہوا، کڑی سے کڑی جوڑتا ہوا آپ کو بتاؤں، میں نے کہا تھا اگر جس دور میں جو فتنہ جنم لے گا، جس دور میں جو فتنہ نمودار ہوگا، اس دور میں اس کا رد کرنا عالم حق کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ رد نہ کرے تو حقیقت کے اندر وہ عالم حق نہیں ہو سکتا ہے۔ عالم حق وہ ہے، اب کوئی اس دور کے اندر کہے نہیں ہم تو خالی وہابی کا رد کریں گے، ہم تو دیوبندی کا رد کریں گے، اور نبی کو اللہ اکبر معاذ اللہ بے بس کہا جائے زبان خاموش ہو، نبی کے صحابہ کو زانی کہا جائے زبان خاموش ہو، نبی کے صحابہ کی گستاخی کری جائے، مزارات اولیاء کو مندروں اور گردواروں سے تشبیہ دی جائے۔ الحمدللہ رضا نے بتایا تھا، رضا نے سکھایا تھا، رضا نے چلایا تھا، جو جو نئے فتنے جنم لیتے رہے، جو رضا والا ہوگا اس کی سرکوبی کرتا رہے گا، اس کے اوپر کدال ڈالتا رہے گا۔ الحمدللہ رضا کے مسلک سے نہ خلاف نہ سمجھوتا کیا ہے، نہ کریں گے، مسلک کے خلاف نہ چلے تھے نہ چلیں گے، اور جو چلے گا اسے میدان میں الٹا ٹانگ کے رکھے۔ شیر کی للکار عرس فاطمۃ الزہرا کے اندر آئے ہو، نبی کی شہزادی کے عرس کے اندر آئے ہو، دعا کرو اجابت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، یوں تو رمضان ہے، اور رمضان کے اندر یہ مبارک عرس پاک ہے۔ بے شک 6 مہینے میرے آقا نے کہے تھے سیدہ کائنات سے، کیا علم غیب ہے میرے آقا؟ وہابی پھر بھی مرتا ہے، دیوبندی پھر بھی مرتا ہے۔ توجہ، ربیع الاول میرے حضور کی آمد کا مہینہ، سبحان اللہ۔ حضور دنیا سے تشریف بھی لے گا اسی مہینے میں۔ اب ربیع الاول سے گنو، ربیع الاخر 1، جمادی الاولی، جمادی الاخری 3 رجب 4 شعبان 5 رمضان 6 ذرا زور سے بول دو، سبحان اللہ ممکن تو بول دو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جو جو حدیث پاک آئی گئی سنا دوں میں، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے کہا اس کو میں بعد میں کبھی کسی وقت سنا دوں گا، اب بات آ گئی تو سنائی دوں میں تمہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نقل فرماتی ہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام، امام بخاری کے الفاظ، فی شکواہ الذی قبض فیہا، حضور جو دنیا سے جانے لگے کہا فاطمہ کو تو بلاؤ، بے شک سبحان اللہ۔ زور سے سبحان اللہ۔ فاطمہ کو بلاؤ، فسار رہا بشئین، آقا نے ان کے کان میں کچھ کہا، یہ ام المومنین کہہ رہی ہیں، آقا نے ان کے کان میں کچھ کہا، فبکت رونے لگ گئی حضور کی شہزادی، ثم دعاها فسار رہا بشئین، پھر بلایا، پھر کچھ کان میں کہا، فضحکت ہنسنے لگی ہے حضور کی شہزادی۔ ذرا سبحان اللہ۔ بخاری ہے، وہاں بھی کہتا نبی علم غیب نہیں جانتے، ابے جاہل تو کدھر سے پڑا، حقیقت یہ ہے یہ ابو جہل کی اولادیں ہیں، یہ نہیں جاہل ہوں گی تو کون ہوگا؟ ابو جہل کی نسل نہیں جاہل ہوگی جسے لقب میرے آقا نے دے دیا ہے نا، تو کون؟ توجہ، ام المومنین فرماتی ہے آقا نے کان میں کچھ کہا، سرگوشی کری تو ہنسنے لگی ہے، آقا نے پھر کان میں کچھ کہا، پہلے کہا تھا تو رونے لگی تھی، دوبارہ کہا تھا تو ہنسنے لگی۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا بعد کے اندر اللہ اکبر کہ کیوں آپ روتی تھی اور کیوں آپ ہنستی تھی، تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا حضرت حضور کی شہزادی فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ، وہ جو جن کا نام لے لو تو میاں منہ میٹھا ہو جائے، وہ جن کو شہزادے انشاءاللہ یہاں نہیں آخرت اور قبر کے اندر ہماری بخشش کا ذریعہ اور ضامن ہو جائے، وہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ جو میرے آقا نے اللہ اکبر جن کے ذریعے حضور کی نسل پاک چلی
لی ہے, جن کے شہدادوں نے دین کے اوپر قربانی دی ہے. ام المومنین فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئی تھی, آپ کیوں ہنسی تھی, تو فرماتی ہے وجہ یہ ہے میرے آقا نے فقالت ساردن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو یقبض فی وجہ الذی توفی فیہ فبکیت. آقا نے کہا اے فاطمہ میں اسی حالت کے اندر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں رونے لگ گئی تھی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کھولو. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میں دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا تو میں رونے لگی. ثم سألنی فأخبرنی انی اول اہلہ یتبعہ فضحکت. فرماتی ہیں کہ بعد میں میرے آقا نے کہا فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے آنے والوں میں میرے بعد وہ تم ہوگی. تو میں ہنسنے لگ گئی. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا یہ بھی بتا دے کہ میں اسی حالت میں دنیا سے جانے والا ہوں, اور 6 مہینے بعد نبی یہ بھی بتا دے فاطمہ تمہارا بھی وصال ہو جائے گا, تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے. یہ علم غیب نہیں ہے تو کسے علم غیب, یہ تو علم غیب ہے. یہ بھی بتا دے اور یہ بھی بتا دے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابی حل کریم وعلیہا ان کے وصال کا وقت بھی بتا دے. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا نا وہ یاد آیا مجھے وہ شعر شہید کربلا کے خون سے للہ خط ہو دینا قیامت میں کھلے جب فرد اسیاں یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ, تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. حقیقت یہ ہے بابو, سچائی یہ ہے بابو, اہل بیت کے خلاف چارہ نہیں ہے. اہل بیت کے علاوہ ہم سانس نہیں لے سکتے ہیں, قدم بھر نہیں چل پائیں گے بغیر اہل بیت کے. کیا بات کر رہے ہو, میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو جائے گا وہی بچے گا, جو اس میں سوار ہونے سے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. توجہ ذہن حاضر رکھنا. علماء بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ, ایک جمع غفیر ہے علماء کا. میں اور آپ اور سب, میں یہی گمان کرتا ہوں سب حنفی ہیں. ایسا ہی ہے نا, مذہب حنفیہ دارم ہے نا, حنفی ہیں ہم لوگ, حنفی ہے نا جی اور بے امام شک. اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. وہ علم کا عالم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا لو کان العلم عند الثریا لتناوله رجال من ابناء فارس. اگر ثریا ستارے کے پاس بھی علم ہوتا نا تو یہ وہاں سے بھی لے آتے ہیں. میرے آقا ان کے بارے میں بتائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت جن کے مذہب کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور فالو کرنے کی بنیاد پر ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں, یہی تو ہے نا. توجہ, یہ اتنی بڑی شخصیت اور لیکن آخر کے اندر اپنا پورا بایو ڈاٹا دے دیتے ہیں 2 جملوں کے اندر, اور ناصبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, حضرت نعمان ابن ثابت, وہ شانیں ہیں, وہ مرتبہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علم ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو یہ وہاں سے بھی لے آئے تھے. لیکن فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان, اگر میرے پاس 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. پوچھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے, حضور وہ 2 سال کیا ہے بتا دیا جائے, وہ 2 سال کون سے ہیں سمجھا دیا جائے. ناصبی حملہ کر رہا ہے, ناصبی عظمت اہل بیت پر منہ مار رہا ہے, واقعات کربلا کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ حسین اعظم کا سجدہ وہ تو بے وضو تھے. کہو معاذ اللہ. ہم کسی پاکستانی امیر کو نہیں مانتے, نہ کسی پاکستانی دلال اور کسی پاکستانی پادری کو مانتے ہیں. اپن ماننے والے اجمیر کے دولہ تو پاکستانیوں کی, ایسے دلالوں کی تو ایسی تیسی کرنے والے ہیں. اور یہ الحمدللہ حکومت ہند ہمارا بایو ڈاٹا جانتی ہے کہ ہم حضور کے بھی وفادار ہیں, حضور کی اہل بیت کے بھی وفادار ہیں, حضور کے صحابہ کے بھی وفادار ہیں, اور ہم ہی اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں, اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں. اپن
कोई पाकिस्तानी वास्तानी के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ते हैं। तवज्जो, क्या कहता है वो इलियास मक्कार कि वो बेवुजू थे, वो सजदा कहाँ से कर लिया उन्होंने। कहो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। फिर फतवा देता है कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना जायज नहीं है। कहो माज़ल्ला सुम्मा कहो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। इस खुद इकरारी जाहिल को, इस इकरारी जाहिल को ये भी नहीं पता कि हर जगह माना नहीं देखा जाता, निस्बतें भी देखी जाती हैं। वरना तो मोहम्मद नाम रखना भी नाजायज हो जाए। क्या माना है इसका, आप बताइए मुझे, क्या माना है इसका? निस्बतें देखी जाती हैं। तवज्जो तवज्जो, ज़हन हाजिर रखना। मैं आपसे कहने लग गया, जब हमला अहले बैत के खिलाफ करोगे, शायद मिल्लत ने क्या कहा था, बरेली का फट्टाबाज है, चीखें निकाल देगा। जी सर। और निकली भी है चीखें, जी जी चीखें निकली भी हैं, जी। है ना, और इंशाअल्लाह निकलती रहेगी। रजा के मसलक पर अमल होता था, रजा के मसलक पर अमल होता रहे। क्या फरमाते इमाम आज़म, अगर मेरे पास 2 साल ना होते मैं हलाक हो जाता। पूछो वो 2 साल क्या है? तो कहते हैं मैंने उन 2 सालों के अंदर हजरत सैयदुल मोमिनीन इमाम आली मकाम के शहजादों के शहजादे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के साथ जो 2 साल गुजारे हैं, अगर नोमान के पास ये 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो जाता। जरा गौर से, मेरे आका तो कहें ये शान के सुरैया पर इल्म होता, ये वहां चले आते, और ये कहें 2 साल ना होता तो मैं हलाक हो जाता, 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना पूरा मसलक बता दिया, मजहब बता दिया। मजहब हनफी है लेकिन फैजान जाफरिया है, फैजान इमाम जाफर सादिक का। वाह वाह वाह। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम कहाँ लेके जाओगे, किस जगह पे लेके जा रहे हो सुन्नियों को, कौन सी रास्ते पर सुन्नियों को लाकर भिड़ा रहे हो? जहां पर अहले बैत नजर ना आए माज़अल्लाह, जहां पर अहले बैत का दामन ना हो उनके हाथों में माज़अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर बैठना भी जानते हैं। आ जाओ मुहर्रम के अंदर खड़े होकर इमाम आली मकाम का शरबत अवाम को पिलाना भी जानते हैं। उस वक्त हम ये नहीं इस मनसब वाले होते हैं, उस वक्त अदना खुद्दाम अहले बैत नजर। मैंने नाज़िर मिल्लत को देखा है, कहो सुभान अल्लाह। मैंने मासूम मिल्लत को देखा है, कहो सुभान अल्लाह। मैंने फातह कश्मीर को देखा है, कहो सुभान अल्लाह। मुहर्रम के अंदर हुजूर नाज़िर मिल्लत आ जाओ कभी पीलीभीत, किराया मुझसे ले लेना इंशाअल्लाह। जानता हूँ तुम्हारे पास है लेकिन मुझसे ले लेना किराया। आ जाओ, नाज़िर मिल्लत बैठे हुए देख के ऊपर हलीम निकालते हुए नजर आए। सीखो मोहब्बत अहले बैत की, समझो अहले बैत की खिदमतें क्या होती है। इन अल्लाह वालों की जूतियां हमने सीधी करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हजरत नोमान इब्ने साबित इमाम आज़म अबू हनीफा फरमा गए, अगर मेरे पास वो 2 साल ना होते जो सैयदना इमाम जाफर सादिक की मैंने खिदमत करी है तो मैं हलाक हो जाता। मैसेज क्या दे गए इमाम आज़म अबू हनीफा, मकसद क्या बता गए, कौम को पैगाम क्या दे गए? यही पैगाम दे गए, मजहबे हनफिया मेरा इल्म, मेरी शान, मेरा मर्तबा, मेरा मकाम, मेरी शान, जो कुछ है वो अहले बैत के सदक़े में। कोई ये ना समझ ले, हाँ कोई ये ना समझ ले कि अहले बैत के खिलाफ चल लेगा। रजा कह गए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, हर वली है। सलामी जिसके दर का गौसे जली है, सलामी जिसके दर का ख्वाजा हिंदल वली है, सलामी जिसके दर का इमाम मोहम्मद रजा खान इब्ने नकी अली है, सलामी जिसके दर का हशमत अली है, सलामी जिसके दर का औलादे हशमत अली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का सैयद सालार मसूद गाजी है, सलामी जिसके दर का वारिस देवा है, सलामी जिसके दर का साबिर कलियर है, सलामी जिसके दर का ख्वाजा दाना सूरती है, सलामी जिसके दर का सुर्ख शहीद पोलकेम पेशवी है, सलामी जिसके दर का हर वली है, हर वली है, हर वली है। कहाँ जा रहे हो? हाँ वही अली है, वही अली है, वही अली है।
जिसको बयान कर दीजिए वो बयान कर दूं, है ना। रमजान भी मिला है तो नबी के दर से मिला है। अभी आना जिक्र करना मुझसे और कहना हजरत नमाज पर बोल दो, इंशाल्लाह बोलूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा नमाज पर तखीर क्या होती है। फिर मैं बताऊंगा नमाज बाद में है, पहले किबला है। किबला पहले है ना, पहले तो किबले की जानिब तो देखोगे, और फिर ये भी बताऊंगा किबला वो है जो मेरे नबी का पसंदीदा। अभी आना तो नमाज पे तखीर होगी तो मैं बताऊंगा। और चले जाना, मुझे मिली इंशाल्लाह खुशखबरी, और हमारे ये अकुल भाई और वजहुल भाई और हमारे उमर अली भाई, इन लोगों ने खुशखबरी दी मुझे कि ये हुजूर के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। काफिला नूरानी इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक काफिला नूरानी हुजूर के दरबार में जा रहा है। जाना जाना, हम तो देख आए हैं, आप भी देख के आना। क्या बात है। आज भी वो मस्जिद बनी है हजरत, हाँ जी जिसे मस्जिद किबला तैन कहते हैं। जी जी जी। आज भी वो मस्जिद गवाही दे रही है, जालिमों किधर जा रहे हो। मेरा नबी जो चाहे, मेरा नबी चाहे तो रब किबला बदल देता है। अभी वक्त होगा तो बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा नमाज पर तखरीर क्या होती है। वक्त होगा तो तफसील से बताऊंगा। मेरा नबी चाहे तो किबला बदल दे, मेरा नबी चाहे नमाज में सहाबी हो आवाज दे कि नमाज पूरी करें, लौट के आए, नबी कहे नबी ने आवाज दी थी क्यों आ गए लेट। जोर से सुभान अल्लाह। कि हुजूर नमाज पढ़ रहा था, कहा तभी भी आ जाना चाहिए था। जरा जोर से सुभान अल्लाह। कहे तभी भी आ जाइए, जाए नमाज के छोड़कर हुजूर से मुलाकात करें, वापस आए वहीं से नमाज शुरू कर दें। सुभान तभी अल्लाह। तो बताऊंगा नमाज क्या है, नमाज सुभान पर तकरीर करूंगा, और फिर बताऊंगा उन चिल्ला चिल्ली वालों को, उन भोपाल दिल्ली वालों को जो कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। अपन कहते हैं ना बकार, जब तक नबी का ख्याल आता नहीं है नमाज पूरी होती नहीं। एक कदम आगे बढ़ जाओ, वाह वाह वाह। एक कदम आगे बढ़ जाओ, इजाजत है। नबी नहीं, अभी सुनो मुझसे, नबी की आल का जब तक ख्याल नहीं आता है नमाज मुकम्मल होती नहीं। जरा जोर से सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वक्त नहीं उधर जाऊं, मेरे ज़हन में मज़ामीन की कसरत है। तवज्जो, मैं इधर लौटने लग गया। मेरा रज़ा, हमारा रज़ा, अहमद रज़ा, सच्चा रज़ा, थोड़ा रज़ा, प्यारा रज़ा, सबका रज़ा, सिखा रज़ा। जरा जोर से सुभान अल्लाह। लो मैं शिजरे पे आ गया, दरख्त पे आ गया। हमारा दरख्त इसके साये में खड़े हैं, जी रहे हैं, हवाएं ले रहे हैं। आला हजरत कहते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। अब वहां से आगे बढ़े, इंग्लिश वालों तवज्जो सुनना, शिजरा तुम आप ये पढ़ते हो ना, यही तो है शिजरा हमारा, यही तो तुम्हारा है। या इलाही, बारगाह इलाही में आगे बढ़े आला हजरत, बोले या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। क्या मीठी बोल है, क्या इश्क का अंदाज है। अब बारगाह मुस्तफा में आए, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आगे बढ़े आला हजरत, तो बोले मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। बारगाह अली में आ गए, बारगाह अली में आए तो ऐसे आए फिर निकले ही नहीं इस बारगाह से। बोले मुश्किलें हल कर, मुश्किलें हल करवाना है। सही वो है जो अमेरिकी डॉलर पे मुश्किलें हल करवा रहे हैं, दवाई वाले अमेरिकी डॉलर पे मुश्किलें हल करवा रहे हैं। और फिर कोशिश का नजर नहीं आ रहा, सऊदी डॉलर से मुश्किलें तुम्हारी हल हो तो वो तुम्हें सऊदी डॉलर वाली मुश्किल कुशाई मुबारक हो, तुम्हें अमेरिकी डॉलर वाली मुश्किल कुशाई मुबारक हो। अपने लिए अली मुश्किल कुशा है, हमारा हाजत रवा गौसे आजम है, हमारा हाजत रवा गरीबुल नवाज है, अपने को अल्लाह की हाजत रवा। सुभान अल्लाह सुभान। अभी होगा इस मौजू पे भी गुफ्तगू होगी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई पर। जहन में काफी बेहमदिल्ला मज़ामीन है, 12-15 साल हो गए दरस हदीस और अर्जा में हशमतिया में वो दर्स देते हुए बेहमदिल्ला एक ज़ख़ीरा है यहाँ पर, लेकिन वक्त होगा कभी बयान करूंगा। अब मैं उधर बढ़ गया, जो रजा सिखा गए अपने तो वही सिखाते हैं तुम्हें। मुश्किलें हल कर सही मुश्किल कुशा के मुश्किलें हल वास्ते। कर, मौला अली की बात कर। आगे बढ़े आला हजरत एक कदम,
تو بولے کربلائے رد شہید کربلا کربلا کے کے واسطے. واسطے. اگر بلائے رد کروانا ہے رد تو دامن تھام لے امام حسین کا. بے شک. اب اعلیٰ حضرت ایک قدم آگے بڑھے تو اعلیٰ حضرت بولے, زور سے بولو, کربلائے رد سیدی سجاد کے صدقے میں صادق رجم میں. بولے سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سیدی سجاد کا وسیلہ لے لیتے ہیں. بے شک. حضرت امام زین العابدین کے دربار میں آ گئے, پھر آگے بڑھے, علم حق دے. باقی علماء بیٹھے ہیں اپنی درسگاہوں میں, اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے خالی علم کی دعا نہیں کری ہے, علم حق کی دعا کری ہے, اور علم حق کی دعا کا وسیلہ حضرت امام باقر کو بنایا. بے شک. علم حق دے, علم حق دے, باقر علم خدا کے واسطے. آگے بڑھے اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ. آگے بڑھے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. صدق صادق کا تصدق, صادق صادق الاسلام. الاسلام کر. ذرا زور سے. سبحان اللہ. اب یہ کرتے کرتے رضا نے جھولی پھیلا لی ہے, دامن پھیلا لیا ہے, تم بھی دامن پھیلا لو. بولے دامن پھیلایا ہے امام جعفر صادق یہ 22 رجب کے کونے والے امام کے سامنے. بولے صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کا سچا اسلام مانگا اعلیٰ حضرت امام جعفر صادق کے در سے. صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کا. پھر بولے بے غضب راضی ہو, مولا بے غضب راضی ہو, کاظم اور رضا کے واسطے. بے شک. امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا کے واسطے. انہی کو امام ضامن کہتے ہیں, انہی کو امام ضامن کہتے ہیں جن کی ضمانت میں ہم ہیں اور ان کی ضمانت میں انشاءاللہ رہیں گے. آگے اعلیٰ حضرت غوث اعظم پہ گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں چلایا ہے, ہم جس سے مرید ہوں اور جس پیر کا دامن تھامے, پیر حق والا اگر ہے اور سچا اگر پیر ہے تو وہ پہنچائے گا اہل بیت کے در پر. آپ نے ہاتھ میں دامن لیا ناصر ملت کا, انہوں نے اہل بیت کے در تک پہنچایا. آپ نے معصوم ملت کا دامن لیا, انہوں نے اہل بیت تک پہنچایا. آپ نے فاتح کشمیر کا دامن لیا, اہل بیت تک پہنچایا. آپ نے اللہ اکبر شیر بے سنت کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچا رہے ہیں. آپ نے مشاہد ملت کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچا دیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچا دیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کے شہزاد خان کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچا دیا. مسعود قاضی کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچایا. مخدومان مہرارہ کا دامن تھاما, اہل بیت تک پہنچایا. مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جو میرے آقا نے کہا تھا, اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو یہاں بھی نجات میں رہو گے, آخرت میں بھی نجات میں رہو گے. ومن تخلف عنہا, جو اہل بیت کی کشتی پر سوار نہ ہو پایا وہ یہاں بھی ہلاک ہو جائے گا, آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا. جائیں جدھر جانے والے جانا چاہتے ہیں اپنے کو علی مبارک ہو, جائیں جدھر جانے والے جانا چاہتے ہیں اپنے کو علی کے شہزادے مبارک ہو, جائیں جدھر جانے والے جانا چاہتے ہیں اپنے کو امام سجاد مبارک ہو, اپنے کو امام باقر مبارک ہو, اپنے کو امام زین العابدین مبارک ہو, اپنے کو امام موسیٰ کاظم مبارک ہو, اپنے کو امام علی رضا مبارک ہو, اپنے کو امام تقی علی مبارک ہو, اپنے کو امام نقی علی مبارک ہو. اس لیے کہ بغیر اہل بیت کے دامن کے, بغیر نبی کی آل کے دامن کے, بغیر نبی کی آل کی محبت کے, بغیر نبی کی آل کی حضور الفت کے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ دین مکمل ہوتا ہے. بے شک. ایک ظالم نے کہہ دیا کہ اہل بیت کا نام کم لو, تو بتائے گا ترازو میں تول کے کہ کم لو کے زیادہ لو. کون سا ترازو تیرے پاس آیا ہے آج کے کم لو کے زیادہ لو؟ حیدر حیدر کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا تو سمجھا نہیں, تو 2026 میں اپڈیٹ ہوا ہے, ہم نسلن بعد نسلن کہہ رہے ہیں. غلام ابن غلام ہوں. اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا جملہ بتا دوں, ہم اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں. بے شک. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ابھی کے نہیں ہم, اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں ابھی حیدر حیدر کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. میرا باپ بھی حیدر حیدر کہتا ہے, میرا دادا بھی حیدر حیدر کہتا ہے, تو اپن بھی یہی کہتے ہیں. میرا باپ بھی حیدر حیدر کہتا ہے, میرا دادا بھی حیدر حیدر کہتا ہے. اور یاد رکھنا حیدر حیدر کہتے ہیں, حیدر حیدر لے کہتے رہیں گے, کیونکہ پیر کو جو بھولے گا وہ رستہ بہک جائے گا, اور جو پیر کا نام لے گا
گا وہی صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا، صراط مستقیم پر گام تک ہو جائے گا۔ زور سے سبحان اللہ، کے بولو سبحان اللہ۔ بہت دور چلی گئی اور کچھ پھیلاؤ بھی ہو گیا، بہت کچھ، میں پھر لوٹ گیا حضور کی شہزادی کے در پر۔ بے شک، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آخری گفتگو کرنے لگ گیا۔ یہ اب انشاءاللہ جو آج کا اجلاس ہوا ہے، واقعی بتاؤں کہ وہ یہ پیڑ ہے درخت، انشاءاللہ اب یہ درخت کبھی سوکھے گا نہیں، اس لیے کہ اس درخت میں اہل بیت کی محبت کا پانی دیا جا رہا ہے نا۔ انشاءاللہ ابھی اور بھی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہے انشاءاللہ، اور بھی آپ لوگوں سے کلام کرنا۔ یاد رکھنا ہم صحابہ کے بھی سچے وفادار ہیں، وہ محفل ہماری ادھوری ہوتی ہے، ہاں صحابہ کے بھی سچے وفادار ہیں، لیکن میرے آقا نے کہا تھا لا تصلوا علی الصلاۃ الطبرا، ادھوری درود مجھ پر مت پڑھ دینا، تم ادھوری درود مجھ پر مت پڑھ دینا، لا تصلوا علی الصلاۃ الطبرا۔ ہاں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، کہا تھا ایک کا رکھ ہفتے واحد، اپن ایک والے ہیں، ایک والے، در در پر بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ لا تصلوا علی الصلاۃ الطبرا، صحابہ نے پوچھا تھا آقا ادھوری درود کیا ہے؟ آقا نے کہا تھا مجھ پر درود پڑھو میری آل کو بھول جاؤ، یہ ادھوری درود، مجھ پر درود پڑھو اور میری آل کو بھول جاؤ، یہ ادھوری درود۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کی آل سے سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی حضور کی شہزادی کی الفت عطا فرمائے، ان کے گیت گانے والا بنائے، ان کا نام لیوا بنائے، ان کا عاشق بنائے۔ غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھریے پاک ملت کیجئے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم و نصرت کیجئے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ اے محمد کے جگر پارے سلام، اے محمد کے جگر پارے سلام، اے علی کی آنکھ کے تارے سلام، اے علی کی آنکھ کے تارے سلام۔ فاطمہ کے لاڈلے بندگی ہے، فاطمہ کے لاڈلے، اے حسن کو جان سے پیارے سلام، اے حسن کو جان سے پیارے سلام، اے امام دین و دنیا اے حسین، اے امام دین و دنیا اے حسین، اے فروغ مشرقین و مغربین، اے فروغ مشرقین و مغربین، یادگار عظمت بدروح نے، بدروح نے، امت اسلامیہ کے نور عین، امت اسلامیہ کے نور عین، محمد کے جگر پارے سلام، علی کی آنکھ کے تارے سلام، مرتضیٰ تیری امامت پر گواہ، مرتضیٰ تیری امامت پر گواہ، سیدہ تیری سیادت پر گواہ، سیدہ تیری سیادت پر گواہ، آسماں تیری شہادت پر گواہ، آسماں تیری شہادت پر گواہ، کربلا تیری شجاعت پر گواہ، کربلا تیری شجاعت پر گواہ، اے محمد کے جگر پارے سلام،
اسوۂ ابن خلیل زندہ دار اسوۂ ابن خلیل تیرا نقش پا رہے حق کی دلیل تیرا نقش پا رہے حق کی دلیل تیرا خون پاک امت کا وکیل تیرا خون پاک امت کا وکیل اے محمد کے جگر پارے سزا میں علی کی آنکھ کے تارے سزا بندگی اے فاطمہ کے لاڈلو بندگی اے فاطمہ کے لاڈلو اے حسن کو جان سے پیارو مصطفیٰ جان رحمت تینا کو سلام شمع بزم ہدایت تینا کو سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سرا رہا اس جبین سعادت تینا کو سلام اس جبین سعادت تینا کو سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت تینا کو سلام اصدق الصادق سید المتقی چشم گوش وزارت تینا کو سلام وہ عمر جس کے آداب پیشیدہ سفر اس کو تا دوست حضرت تینا کو سلام یعنی عثمان صاحب قمی سے خدا اللہ خوش شہادت تینا کو سلام شیر شمشیر زنشاہ خیبر شکن پر تاب دست قدرت تینا کو سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے حمد کی راحت سلام جانی تاران بدر و احد پر درود اب گزاران بیعت تینا کو سلام حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت تینا کو سلام الشہید بلا شاہ گل کو بابا بکس دشت غربت تینا کو سلام و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور محبوب ملت تینا کو سلام نال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت تینا کو سلام مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مظہر اعلی حضرت تینا کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت تینا کو سلام صلح کلی وہابی جلے اور مرے مسلک اعلی حضرت تینا کو سلام مشرب شیر سنت تینا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ تینا کو سلام شمع بزم ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کا چاند کے حالوں کا صدقہ وہ
خود کے پالو کا صدقہ فاطمی لالو کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ دل برے صدیق اکبر جان فاروق دلاور راحت عثمان و حیدر جد حسنین مطہر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو پیارے رضا کا صدقہ دو شیر رضا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ زبین